बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में विंडोज़ का मैंने इंट्रोडक्शन कराया था कि विंडो ये है क्या, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी पूरी एक डिटेल बताई। आज से विंडोज़ के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले इम्पोर्टेंट समझ लें आप, जो की वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उनको वन बाय वन हमने एक्सप्लेन करना है। उनमें आपस में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहला इसका टॉपिक है, जो पहली का विंडो के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होती है, फोल्डर। ये फोल्डर क्या होते हैं? फोल्डर्स को डायरेक्टरीज भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। फोल्डर्स आर आल्सो नोन एज डायरेक्टरीज। फिर एक फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना हुआ होता है, उसे कहते हैं सब फोल्डर और सब डायरेक्टरी। एक मेन फोल्डर है, हम उसको ओपन करें, उसके अंदर अगर हमें एक और फोल्डर नजर आता है तो हम उसके अंदर जो फोल्डर मौजूद होगा उसे कहते हैं सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी। अब ये फोल्डर क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, इनको सिमिलरिटी दी जाती है कि फोल्डर्स आर लाइक फाइलिंग कैबिनेट्स। फोल्डर्स आर लाइक फाइलिंग कैबिनेट्स। फाइलिंग कैबिनेट्स क्या है? किसी सरकारी इदारे में अगर हम जाएं, एजुकेशन ऑफिस हो गया या कोई और, ये पोस्ट ऑफिस हो गया, उसमें आप दीवार पे देखेंगे तो बहुत सारे ड्रॉर से बने हुए, छोटे छोटे वो लॉकर टाइप बने हुए हैं, और उनके ऊपर उन्होंने स्लिप्स लगाई हुई हैं कि इसके अंदर फलां फाइल पड़ी हुई है, इसके अंदर फलां फाइल पड़ी हुई है, इस लॉकर के अंदर फलां डेट से लेकर फलां डेट तक फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब उनका फायदा क्या है? वो दीवार पे बनाए जाते हैं बहुत सारे, जितना बड़ा इदारा होगा उतने बड़े वो बने, ज्यादा बने हुए होंगे, 10-20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उतनी बनाए जा सकते हैं। अब उनका फायदा क्या है कि अगर मुझे कहा जाता है कि डेली के एक्सपेंसेस वाली फाइल ले आओ, ये जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, कोई सिटी तक कोई काम करवाने गया, उसका किराया कितना लगा, कोई फोटोकॉपीज कराई, या हमने सिंपल ये चाय वगैरह, गेस्ट आए उनको चाय पिलाई, तो उनके जो एक्सपेंसेस लिखे हुए उनकी फाइल ले आए। तो अगर वो 50 बने हुए फाइलिंग कैबिनेट्स, ड्रॉर से 50 बने हुए, उन पे लेबल नहीं लगा हुआ, उन पे सिर्फ लेबल ही नहीं लगा हुआ, तो मुझे वो फाइल ढूंढने में बड़े प्रॉब्लम सामने आएंगे। या फिर फाइलिंग कैबिनेट्स है ही नहीं, सिर्फ एक टेबल सा पड़ा हुआ है, उस पे फाइल्स पड़ी हुई है बहुत सारी, तो उन फाइल्स में से मुझे कोई फाइल ढूंढना पड़ जाए तो मैं सबको अलग अलग करूंगा, बड़ा मसला होगा। जिस तरह पीटीएम पे आप लोग आते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, वहाँ पर तरतीब से तो पड़ी होती है, बहुत सारे आपके वो जो रिजल्ट हैं, जो पैकेट्स हैं, वो बने हुए पड़े होते हैं, लेकिन जब कुछ रिजल्ट चले जाते हैं तो उनकी तरतीब खराब हो जाती है। फिर किसी एक स्पेसिफिक बच्चे की फाइल ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। वो तो चले फिर भी 50-60 रिकॉर्ड है, 40 रिकॉर्ड है, अगर वही रिकॉर्ड हजारों में हो जाए या फिर लाखों में हो जाए, फिर उनमें से कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड ढूंढना पड़ जाए तो बड़े मसाइल सामने आ सकते हैं। तो फोल्डर्स, अगर हमने उन फाइल्स को अरेंज करके रखा हुआ है तो फिर उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो आप जरा आते हैं विंडो में, कंप्यूटर के अंदर के फोल्डर्स कैसे हमारे काम आएंगे। मैंने सिमिलरिटी दी कि दीज आर लाइक फाइलिंग कैबिनेट्स। ये फाइलिंग कैबिनेट्स की तरह के हैं, बनाए क्यों जाते हैं, इनको बनाने का मकसद क्या है? टू ऑर्गेनाइज डाटा, टू ऑर्गेनाइज डाटा ऑन ड्राइव्स। हमारा हार्ड डिस्क की ड्राइव्स के अंदर जो डाटा
پڑا ہوا ہے اس ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے فولڈرز بنائے جاتے ہیں. اس ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے اگر میں سی یا ڈی ڈرائیو کے اندر کوئی فولڈر نہ بناؤں اور میری جتنی بھی فائلز ہیں, چاہے وہ ڈاکومنٹ فائلز ہیں, چاہے وہ گیمز ہیں ان کی جو ریلیٹڈ فائلز ہیں, چاہے کوئی سافٹ ویئر میں نے انسٹال کیا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی فائلز ہیں, وہ ساری صرف ڈی ڈرائیو کے اندر مجھے نظر آئیں, ڈی ڈرائیو کے اندر. تو پھر اگر مجھے کوئی ایک آدھ فائل ان میں سے ڈھونڈنا پڑ جائے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. کیوں؟ جب ساری اکٹھی ایک جگہ پہ آ گئی تو وہ تو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہو جائے گی. جتنا ڈیٹا زیادہ ہوگا اتنا ہی اسے ڈھونڈنے میں پرابلم سامنے آئیں گے. تو اگر میں فولڈرز بنا لوں, اب فولڈرز کیسے بناؤں؟ مثلا ویڈیوز کے لیے الگ فولڈر بنا لوں, ڈاکومنٹ فائل کے لیے الگ فولڈر بنا لوں جس میں صرف ڈاکومنٹس ہو, آڈیو MP3 اگر میرے پاس کوئی ڈیٹا پڑا ہوا ہے آڈیو فارم میں اس کے لیے الگ فولڈر بنا لوں, یا کوئی اور فائل پڑی ہوئی ہے اس کے لیے الگ فولڈر بنا لوں, پکچرز کے لیے الگ فولڈر بنا لوں, تو پھر ڈیٹا کو آرگنائز کرنا آسان ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں پکچرز کے نام سے فولڈر بناؤں, ہزاروں کی تعداد میں پکچرز ہیں, تو مجھے کوئی پکچر دیکھنا پڑ جائے تو میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ اس میں پرابلم آ سکتے ہیں. تو پکچرز کے نام سے فولڈر بنایا, اندر سب فولڈر بنا لیں. مثلا مری کا ٹور ہوا, ڈیٹ آج کی ڈیٹ میں ہوا, ہم ایک فولڈر بنا لیں, مری ٹور, آگے آج کی ڈیٹ لکھ دیں, اس میں آج کی ڈیٹ کی جو پکچرز ہیں وہ آ جائیں گی. ناران کا ٹور ہوا, وہ جس ڈیٹ کو ہوا ہم کیپشن دے دیں ناران ٹور, ساتھ ڈیٹ لگا دیں, تو پھر ڈھونڈنے میں اور بھی آسانی ہو جائے گی. تو ونڈو کے اندر یہ جو فولڈر ہم بناتے ہیں ان کو بنانے کا مقصد ہے تاکہ ہمارا ڈیٹا آرگنائز رہے. جب ہمیں ڈھونڈنا پڑ جائے تو ہمیں اسے ڈھونڈنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے. یہ فولڈرز ہیں. اس کے بعد سیکنڈ, ڈسک ڈرائیوز. ڈسک ڈرائیوز کو کہا جاتا ہے these are devices used to store data. Drives are devices used to store data. مثلا میں مائی کمپیوٹر کو اوپن کرتا ہوں, اندر مجھے کچھ لیبل سے نظر آتے ہیں ABCD اس طرح کے. تو سارا ڈیٹا جو ہمارا ہارڈ ڈسک میں پڑا ہوا ہے, ہارڈ ڈسک کی ہم نے پارٹیشنز بنائی ہوئی ہیں, ڈرائیوز بنائی ہوئی ہیں, ان کے اندر سارا ڈیٹا ہمارا موجود ہے. تو جو بھی ڈیٹا ہم کمپیوٹر میں اسٹور کرتے ہیں وہ سارا اسی کے اندر ان کو پھر لیبل بھی دیے جاتے ہیں. مثلا ہارڈ ڈسک کی جو ڈرائیوز بنتی ہیں ان کو لیبل دینا ہم جو پہلے سے انہیں لیبل ملے ہوتے ہیں وہ CDEF اینڈ سو آن آگے چلتے جائیں گے. 4 پارٹیشن ہے تو CDEF. اور اگر اس کے بعد CD ROM ڈرائیو ہم نے لگائی ہوئی ہے تو جہاں پر ہارڈ ڈسک کی ڈرائیوز کے لیبلز ختم ہوں گے اس کے بعد CD ROM ڈرائیو کا لیبل آ جائے گا. اور C سے پہلے جو A اینڈ B ہے, لیبل جو ہیں A اینڈ B. A فلاپی ڈسک کے لیے استعمال ہوتا ہے. فلاپی ڈسک کا میں بتا چکا ہوں, پچھلے چیپٹرز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابھی استعمال ختم ہو چکا ہے. اور آج کل تو جو نئے سسٹم آ رہے ہیں ان میں فلاپی ڈسک ڈرائیو ہے ہی کوئی نہیں. اور B لیبل, اگر ہم نے کوئی ایڈیشنل فلاپی ڈسک ڈرائیو لگائی ہوئی ہے تو اس کے لیے لیبل جو فکس بنا ہوا ہے وہ B لیبل ہے. اس کے بعد ہارڈ ڈسک کی جو ڈرائیوز ہیں ان کا لیبل C D, اگر 4 پارٹیشن ہے تو F تک آئے گا. اگر ہمارے پاس CD ROM ڈرائیو ہے تو پھر اس کا F کے بعد جو اگلا G ہے وہ لیبل آ جائے گا. یا پھر ہم کوئی ایڈیشنل اسٹوریج ڈیوائسز لگاتے ہیں, مثلا ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک لگا دی تو
اس کی بھی ڈرائیوز وہ بنی ہوئی آئیں گی، ان کے لیبل اس کے بعد جو لیٹرز ہوں گے وہ انہیں اسائن ہوں گے. یا موبائل فون لگاتے ہیں تو یہ تو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، جو ہی ہم موبائل اٹیچ کرتے ہیں تو آگے وہ اس کی وہ الگ الگ لیٹرز انہیں اسائن ہوتے ہیں، ڈرائیوز بنی ہوئی آ جاتی ہیں، ایک انٹرنل اسٹوریج کی، ایک میموری کارڈ کی الگ الگ بنی ہوئی وہ آتی ہیں. وہاں سے ہم ڈیٹا کو مینیج کر سکتے ہیں، کاپی پیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈسک ڈرائیوز کا ایک کانسیپٹ ہے جو اس نے لکھا ہوا ہے کہ عموماً 2 ڈرائیو ہیں، فلاپی ڈسک ڈرائیو اور ہارڈ ڈسک ڈرائیو. لیکن اور بھی یہ نیٹ ورک ڈرائیو ہو سکتی ہیں، جس طرح میں نے ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائسز کا بتایا ریموویبل، وہ اگر ساتھ لگاتے ہیں تو انہیں بھی لیٹرز اسائن ہوتے ہیں، لیبل اسائن ہوتے ہیں. تو یہ ڈسک ڈرائیوز ہیں جو کہ ونڈو کے اندر ایک طرح کا سوال ہوتی ہے. اس کے بعد فائل ایکسٹینشن. فائل جو بھی آپ کمپیوٹر میں اسٹور کرتے ہیں اسے کوئی نہ کوئی نام لازمی دیتے ہیں. مثلا ایک فائل میں نے اسٹور کی ایم ایس ورڈ کے اندر، اسے میں نے نام دیا ABC. جو ہی میں اسٹور کروں گا تو آٹومیٹیکلی اس فائل کے نام کے بعد کچھ کریکٹرز ایڈ ہو جائیں گے. .doc ایم ایس ورڈ کے اندر اگر میں نے فائل بنائی ہے، اگر میرے پاس کوئی آڈیو فائل ہے اسے نام دیا ABC، اس کے آگے MP3 لکھا ہوا آ جائے گا. تو یہ ABC کیا ہے؟ یہ فائل نیم ہے. یہ کون دے رہا ہے فائل کو نام؟ یہ یوزر انٹر کر رہا ہے. فائل کو نام کون دے رہا ہے؟ یوزر. ہم نام دے رہے ہیں اس فائل کو ہم نے یہ نام دیا، یہ نام رکھنا ہے. آگے کچھ اینڈنگ لیٹرز ہیں، یہ والے اینڈنگ لیٹرز ان فائل نیم جو ڈاٹ کے بعد ہمیں نظر آئیں گے ان کو کہا جائے گا یہ فائل ایکسٹینشن ہے. یہ جو اینڈنگ لیٹرز ہیں یہی فائل ایکسٹینشن کہلاتے ہیں. اور یہ اینڈنگ لیٹر کیا میں نے ایڈ کیے؟ کیا یوزر نے ایڈ کیے؟ نہیں، ہم نے ایڈ نہیں کیے. جس سافٹ ویئر کے اندر فائل بنائی گئی، مثلا ایم ایس ورڈ کے اندر بنائی گئی، تو میں نے صرف فائل کو نام دینا ہے، وہ آٹومیٹیکلی ساتھ اپنی ایکسٹینشن .doc ایڈ کر دے گا. کوئی ویڈیو ہم بناتے ہیں تو ساتھ آٹومیٹیکلی اس کی ویڈیو فائل کی جو بھی ایکسٹینشن ہے .mp4 یا جو بھی ہے ایڈ ہو جائے گی. اگر ایم ایس ایکسل کے اندر میں فائل بناتا ہوں تو فائل کا نام میں نے دیا مثلا پروگرام، فائل کا نام ہے، آگے ڈاٹ کے بعد XLS آٹومیٹیکلی ایڈ ہو جائے گا. اب یہ ایکسٹینشن کیوں ایڈ ہو رہی ہے؟ یہ دونوں کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. یوزر کو بھی انڈیکیشن ایک دیتی ہے اور کمپیوٹر کو بھی. یوزر کو کیا؟ بس ان فائل کو اوپن کیے بغیر میں بتا سکتا ہوں کہ اگر .mp3 لکھا ہوا ہے تو یہ کوئی آڈیو فائل ہی ہوگی. فائل کو اوپن کیے بغیر نام کو دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں، اس کی ایکسٹینشن دیکھ کر کہ یہ ایم ایس ورڈ کے اندر بنی ہوئی کوئی فائل ہے، یہ ایکسل میں بنی ہوئی فائل ہے. پھر کمپیوٹر کے لیے کیسے یوزفل ہے؟ اگر ایکسٹینشن ساتھ ریلیٹڈ ہوگی تو فائل تبھی اوپن ہوگی اس سافٹ ویئر کے اندر جس میں اسے بنایا گیا، تبھی وہ فائل مینیج ہو سکتی ہے. عموماً ہم کسی ڈاؤن لوڈر سے، یوٹیوب سے یا کسی بھی ویب سائٹ سے کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ ویڈیو ہمارے موبائل میں نہیں چل رہی ہوتی، تو سمپلی ہم کیا کریں، اسے ری نیم کر کے ساتھ فائل کا کوئی بھی نام دے کے ایکسٹینشن .mp4 لکھ دیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا کیسے ہوا؟ کیوں نہیں چل رہی تھی؟ ویڈیو کا پہلے نام کے ساتھ ایکسٹینشن شامل نہیں تھی، موبائل کو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کون سی فائل ہے، اسے کس میڈیا پلیئر یا کس ایپلیکیشن کے اندر میں نے اوپن کرنا ہے. تو جب ہم نے ایکسٹینشن دے دی تو جو ہی پھر میں اس فائل پہ ٹچ کرتا ہوں پھر ڈیوائس کو پتہ چل گیا کہ فلاں ایکسٹینشن ہے، اسے فلاں ایپلیکیشن کے اندر اوپن کرنا ہے.
تو پھر وہ ویڈیو ہماری اوپن ہو جاتی ہے. تو یہ فائل ایکسٹینشن ہے آپ کی بک کے اوپر 8-10 قسم کی ایکسٹینشن موجود ہیں جو کامنلی ہماری استعمال ہوتی ہیں مختلف فائلز کے ساتھ. ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے. ایم ایس ورڈ میں بنی ہوئی ڈاکومنٹ فائل کی کیا ایکسٹینشن ہے تو وہ جو آگے ایک ٹیبل سا بنا ہوا ہے وہ آپ نے لازمی ریڈ کرنا ہے. تو یہ ہمارے آج کی کچھ ٹاپکس ہیں, کچھ کی ٹرمز ہیں. 3 ٹرمز میں نے پڑھائی, فولڈر, ڈسک ڈرائیو اینڈ فائل ایکسٹینشن. اچھا ایک بات جو ہماری رہ گئی وہ فولڈر کیا ہے اور آئیکن کیا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے. تو آئیکن کا ٹاپک بھی آگے آ رہا ہے, اس میں میں مزید ڈیٹیل سے بتاؤں گا. فولڈرز کی اگر آپ دیکھیں تو اسپیسیفک ایک ہی طرح کی شیپ ہے, وہ یلو کلر کا بنا ہوا آتا ہے. چاہے میں 1000 فولڈر بنا دوں سب کی شیپ ایک جیسی ہوگی. پھر فولڈر کا جو نام ہے وہ میں خود انٹر کرتا ہوں, میں خود ٹائپ کرتا ہوں. جو پہلے سے بنا ہوا نام آئے گا وہ تو یہی آئے گا, نیو فولڈر 1, نیو فولڈر 2. لیکن فولڈر بنائے جاتے ہیں ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے, تو جو بھی کنٹینٹ فولڈر کے اندر پڑا ہوتا ہے ہم اسی سے ریلیٹڈ فولڈر کو نام دیتے ہیں, ہم دیتے ہیں یوزر. آئیکن کیا ہے, آئیکن کی کوئی ایک اسپیسیفک شیپ نہیں ہے. مثلا مائی کمپیوٹر کا آئیکن ہے اس کی الگ شیپ ہے, ریسائیکل بن کا آئیکن ہے اس کی شیپ آپ دیکھیں گے الگ ہے. گوگل کروم کا ایک آئیکن بنا ہوا ہے, اس کے علاوہ اوپیرا کا آئیکن بنا ہوا ہے, ان سب کی شیپس ڈیفرنٹ ہے. تو آئیکن کی کوئی ایک اسپیسیفک شیپ نہیں ہوتی بلکہ ہر ایپلیکیشن کا جو آئیکن بنا ہوا ہے وہ بالکل دوسرے سے الگ ہوگا, مختلف ہوگا. پھر آئیکن بلٹ ان ہوں گے. بلٹ ان کیا کہ کسی بھی ایپلیکیشن کو سافٹ ویئر کو جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی کریٹ ہو جاتے ہیں, اور ان کا نام ہم ٹائپ نہیں کرتے, ان کا نام بھی پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے. جو ہی سافٹ ویئر انسٹال ہوتا جائے گا تو اس کا جو آئیکن بنا ہوا ہے نام بھی ریلیٹڈ خود بخود ساتھ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو یہ ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں. آئیکن کا ٹاپک میں پڑھاؤں گا تو اس میں مزید ان کے کمپیریزن کے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی میں ایکسپلین کر دوں گا. تو کل انشاءاللہ ہم باقی ریمیننگ جو اس کے ہیں مائی کمپیوٹر آئیکن کو پڑھیں گے, ریسائیکل پن اور ڈیسک ٹاپ کے بارے میں پڑھیں گے.